अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं हूं अनवार हाशमी। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब, क्वेटा से हमारे ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद और कराची से रिफत सईद साहब। थोड़ी देर बाद हम कोशिश करेंगे कि हमारा राब्ता पेशावर में हमारी ब्यूरो चीफ फरजाना चौधरी से भी हो जाए। नाजरीन, जनूबी एशिया में भारत की हट धर्मी और कश्मीर में मजालिम की वजह से अमन ताहाल खतरे में है। पाकिस्तान सफारती ज़राए से खित्ते में अमन के लिए कोशा है और इस हवाले से कल बरादर इस्लामी ममालिक, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा भी पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। सफारती सतह पर पाकिस्तान हर किस्म की कोशिश कर रहा है। इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ्स अपनी अपनी राय का इज़हार करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम एक मफाद आमा के इशू पे जो है वो भी गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पे पंजाब में PTI की हुकूमत ने एक ऐसा आर्डीनेंस जारी किया है जिसके तनाजुर में आज जो सरकारी टीचिंग हस्पताल हैं उनको प्राइवेट करने की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है। इससे पहले भी सरकारी अस्पतालों में आवाम के लिए टेस्ट महंगे कर दिए गए थे और अब अगर ये निजकारी की तरफ जाता है तो इसके क्या मुस्बत और मनफी असरात होंगे, सेहत के महकमे के तनाजुर में तमाम ब्यूरो चीफ्स अपने सूबों की सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। तो सबसे पहले आलमी हालात और पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के हवाले से मैं जो है गुफ्तगू का आगाज करता हूँ तारिक चौधरी साहब से। तारिक चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। जी तारिक चौधरी साहब, कल वफाकी दारुल हुकूमत में दो बरादर इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा तशरीफ़ ला रहे हैं। आप क्या समझते हैं, जब मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक के बारे में कुछ हलकों ने यह तासर देने की कोशिश की थी कि शायद वो कश्मीर पे उतनी तवज्जो नहीं दे रहे जितनी पाकिस्तान की ख्वाहिश है, इनके दौरे के ख़ास तौर पे कश्मीर की सूरत हाल और दीगर जो पाकिस्तान का एतमाद बहाल होगा, क्या असरात होंगे? आप अपनी राय का इज़हार करें। देखिए, ज़रा थोड़ा तफसील से मैं बात करूँगा। गुज़श्ता चंद दिनों से हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च कर रखा है। आज 30वां दिन था मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू नाफज हुए। उसके बाद आपने जब से पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया और उसमें शिरकत की और वहाँ से खासी अहम डेवलपमेंट्स हुई जो कि कुछ विजिबल थी, कुछ इनविजिबल थी। उसके बाद से पाकिस्तान ने फैसला किया था कि दो कोशिशें करनी है। एक तो कोशिश ये करनी है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी पर दबाव डाला जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए और मसला कश्मीर का कोई मुस्तकिल हल तलाश किया जाए। दूसरी कोशिश ये थी कि कश्मीर के अवाम को इमीडिएट रिलीफ दिया जाए। अब कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद मकबूजा कश्मीर में बड़ी शदीद सर्दी का मौसम शुरू हो जाएगा। इससे पहले लोगों ने अगले चंद माह के लिए अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी इकट्ठी करनी होती हैं। भारत का जितना भी जुल्म तशद्दुद है उसके बावजूद अभी तक ये तहरीक जो है वो मदम नहीं हुई। तो पहली कोशिश तो ये है कि वहाँ के अवाम को कोई इमीडिएट रिलीफ दी जाए। उस हवाले से बहुत तेज़ तर डिप्लोमेटिक सरगर्मियाँ हैं। अगर मैं सिर्फ आज के दिन को देखूँ तो आज के दिन 3 वज़राए ख़ारजा यानी ईरान, तुर्की और बांग्लादेश के वज़राए ख़ारजा को हमारे वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन किया और मसला कश्मीर बयान किया और पाकिस्तान इस हवाले से जो कोशिशें कर रहा है उनको बयान किया। आज ये जो कश्मीर सेल बना था प्राइम मिनिस्टर के फैसले के नतीजे में, आज उसका पहला इजलास हुआ और उसमें भी बड़े अहम फैसले हुए किस तरह से कश्मीर की सूरत हाल को आगे लेकर चलना है। इसी महीने के एंड पे UNGA का इजलास है। उससे पहले पाकिस्तान जो है वो अपने दोस्तों को, अपने भाई खाओं को और वो ममालिक जो कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की सपोर्ट कर सकते हैं उनके साथ राब्ते में है। अब कल जो है दो अहम तरीन वज़राए ख़ारजा, दो अहम तरीन ममालिक जो कि पाकिस्तान के लिहाज से और भारत के लिहाज से बड़े अहम हैं, सऊदी अरब और UAE के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। हफ्ते के रोज़ दो और ममालिक जो कि इस खित्ते में बड़े अहम हैं उनके वज़ीर ख़ारजा यानी अफ़गानिस्तान के और चीन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। तो अगले चंद दिन जो है डिप्लोमेटिक एक बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रहेगी इस्लामाबाद में। अब जो दोनों दौरे हैं इनका ताल्लुक 3 चीज़ों से है।
ایک تو فوری طور پر جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے عوام کو ریلیف دلانا ہے، اس حوالے سے پاکستان کوششیں کر رہا ہے. پھر دوسرا جو ہے یو اے کے حوالے سے اور عرب ملکوں کے حوالے سے گزشتہ دنوں جو انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ بڑی تنقید ہوئی اور پھر کچھ ہمارے اعلیٰ ترین دورے تھے وہ بھی منسوخ ہوئے. اس کے بعد سے کچھ نہ کچھ ناراضگی پائی جاتی تھی دونوں ملکوں میں. تو پاکستان نے بڑی ہیکٹک ایفرٹ کی اس صورتحال کو نارملائز کرنے کے لیے. گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ 3 دفعہ سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں ان سے ٹیلی فون پر رابطہ کر چکے ہیں. ان ساری کوششوں کے نتیجے میں جو برف جو ہے وہ پگھل رہی ہے اور پاکستان کو جو سپورٹ ہے وہ حاصل ہو رہی ہے اور وزراء خارجہ جو ہے پاکستان آ رہے ہیں. دوسری ایک اور کوشش ہے جو آج وزراء خارجہ سے بات چیت ہوئی ہے کہ FATF کا جو اجلاس ہے وہ بہت نزدیک ہے اور پاکستان ان ملکوں کے وزراء خارجہ سے رابطے کر رہا ہے جو کہ FATF کے ممبر ہیں یا جو وہاں پر اثر و رسوخ رکھتے ہیں. تیسرا اہم ایشو جو ہے اس وقت افغانستان کی صورتحال ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو معاہدہ ہونا ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان وہ بہت قریب ہے اور اس معاہدے کا جو مسودہ ہے اس کے بہت سے حصے لکھے جا چکے ہیں. اب فریقین کو اعتماد میں لیا جانا ہے. ساتھ ساتھ افغانستان میں بہت بڑی بڑی دہشت گردی اور لڑائی جھگڑے کے واقعات بھی ہو رہے ہیں. ہر روز کوئی نہ کوئی حملہ ہوتا ہے، خود کا حملہ ہوتا ہے جس میں بہت ساری اموات ہوتی ہیں. اس کے اثرات ہیں کہ اگلے 1-2 روز میں ظلم ذلیل ذات جو ہیں وہ پاکستان میں آنے والے ہیں. تو اگلے چند دنوں میں UNGA سے پہلے آپ کو بہت زیادہ ہیکٹک ایفرٹس نظر آئیں گی پاکستان کی طرف سے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر زیادہ سپورٹ حاصل کی جائے اور اس سپورٹ کو استعمال کرتے ہوئے ایک پورے بھرپور اعتماد کے ساتھ UNGA میں جائیں پرائم منسٹر آف پاکستان اور وہاں جا کر خطاب کریں اور خطاب کر کے دنیا کو اس گمبھیر مسئلے سے جو کہ ساؤتھ ایشیا کے اوپر منڈلا رہے ہیں سیاہ بادل خطرات کے ان سے آگاہ کریں. جی طارق صاحب بالکل بڑا خوبصورت آپ نے اس کو سم اپ کیا ہے پورے ایشو کو. اگر میں مجیب کی طرف جاؤں پہلے تو اسی کویسچن کو اور پھر افغانستان کے ساتھ لنک کریں. مجیب صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ تاثر اگر یہ وزرائے خارجہ جہاں پہ آتے ہیں تو یہ زائل ہوتا نظر آتا ہے کہ عرب ممالک کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کشمیر کے ایشو پہ ہمیں وہ والی سپورٹ نہیں دے رہے جس کی پاکستانی عوام توقع کر رہے تھے، لیکن اگر وہ دورہ کر رہے ہیں تو یقیناً کوئی امید رکھنی چاہیے. اور دوسرا یہ جو افغانستان کی صورتحال جس کا ذکر طارق چودھری صاحب نے کیا ہے تو چین اگر یہاں پہ آتا ہے یا مذاکرات میں ہمارے ساتھ مذاکرات کرتا ہے تو وہ اس کے کیا تحفظات ہو سکتے ہیں اس روٹ کے بارے میں جس کو دور کیا جا سکتا ہے؟ ہاشمی صاحب، ایک تو جو وزراء خارجہ ہیں اور ان سے جو بات چیت ہوگی وہ بڑی مفید ثابت ہوگی. ہمیں امید رکھنی چاہیے اگرچہ ان عرب ممالک کے وزراء خارجہ یا ان ممالک کے بھارت کے ساتھ تعلقات تجارتی بنیادوں پر ہیں اور وہ ان کو خراب کسی صورت نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن وہ پاکستان کو بھی ناراض نہیں کریں گے. ان کی کوشش ہوگی کہ کوئی میانہ رویہ تیار کیا جائے اور کم از کم اخلاقی سپورٹ دی جائے پاکستان کو کشمیر کے حوالے سے. اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ ان کے دورے کے بعد جو مشترکہ پریس کانفرنس ہوگی یا مشترکہ اعلانیہ جاری ہوگا اس میں کشمیر کا ذکر ہوگا اور یہ ممالک ہمیں سپورٹ بھی کریں گے. جبکہ انہی وزراء خارجہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کی صورتحال بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے اس وقت، کیونکہ وہاں پہ معاملات تقریباً طے پا چکے ہیں اور اس معاملات طے پانے کے بعد وہاں جو صورتحال پیدا ہوگی وہاں موجودہ افغان حکومت کا برسر اقتدار رہنا پھر کافی مشکل ہو جائے گا اور وہاں نئے الیکشن کی طرف جائیں گے. اور پھر وہی پشتو ڈومینیشن کو دیکھیں تو طالبان کے اقتدار میں آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اس حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا کہ طالبان اگر اقتدار میں آتے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی. جہاں تک چائنا کی بات ہے تو اس کو بھی اپنے روٹ کے حوالے سے کافی چیزیں تحفظات ہوں گے اور وہ یہ دیکھنا چاہے گا کہ ان مذاکرات سے اس کو کیا فائدہ پہنچے گا. اور یہاں پہ اگر افغانستان میں امن ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس روٹ کو سپورٹ کتنی حد تک ملے گی یہاں پہ طالبان کی یا جو پشتون ڈومینیٹڈ حکومت ہوگی ان کی جانب سے. رفعت سعید صاحب، 27 سپٹمبر کو جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم نے جانا ہے UNO کی، جس پہ نظریں ہماری جمی ہوئی ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس بڑا پلیٹ فارم وہی رہ گیا ہے جس کے لیے یہ لابنگ کی جا رہی ہے. تو یہ وزرائے خارجہ کا دورہ، عرب ورلڈ کے ساتھ ہمارے رابطے، کتنے اثرات ہوں گے کہ وزیر اعظم ایک مضبوط موقف لے کے جنرل اسمبلی میں جائیں، کشمیر کا کیس جو ہے اس کو فائٹ کر سکیں؟ جی رفعت.
دیکھیں انور ہاشمی صاحب، یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ اعتماد ملے گا اور وہ خطاب بھی کر لیں گے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ ہم لوگ بہت جلدی سے فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. 1 یا 2 دوروں کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ممالک ہمارے ساتھ آ گئے. سفارتی طور طریقے ذرا مختلف ہوتے ہیں. یقیناً آپ نے دیکھا کہ پاکستانی قوم نے بھی اور ایک عالمی سطح پہ یہ محسوس کیا گیا کہ عرب دنیا کی طرف سے وہ رسپانس نہیں آ رہا ہے. یہ تمام میسیجز وہاں بھی پہنچے. وزیر اعظم نے سعودی کراؤن پرنس سے رابطے بھی کیے، جس کے نتیجے میں تمام دورے ہو رہے ہیں. تو ان دوروں سے ہمیں زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے. بنیادی طور سے جو وزیر اعظم کو اعتماد حاصل ہوگا وہ پاکستانی قوم کا ہوگا. اگر وہ یہاں سے بغیر کسی اس کے تمام لوگوں کو، میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ اگر حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کو، ملک کی سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کے جائیں تو وہ ایک خود اعتماد وزیر اعظم کے طور پر وہاں خطاب کریں گے. کسی لوگ کشمیر کا معاملہ ہے، مخالفت کوئی بھی نہیں کر سکتا. نہ کوئی سیاسی جماعت کرے گی ان کی مخالفت، نہ کوئی مظاہرہ اس طرح کا ہوگا. بھارت کے خلاف ضرور ہوں گے، ان کے خلاف نہیں ہوگا. عموماً اقوام متحدہ کی ایک تاریخ یہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی سربراہ مملکت میں خطاب کرنے جاتا ہے تو جو دوسری پارٹی حزب اختلاف میں ہوتی ہے وہ باہر مظاہرے بھی کرتی ہے. کہ اس دفعہ شاید ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، سب وزیر اعظم کے ساتھ ہے. لیکن ایک اچھا جیسر دینے کے لیے، ایک اچھے اس کے لیے دنیا سے وہ ضرور حمایت حاصل کر رہے ہیں. وزرائے خارجہ یہاں کے دورے کر رہے ہیں کیونکہ سب اپنے اپنے مفادات کے تناظر میں یہ دورے کر رہے ہیں. جس کو اپنا انٹرسٹ نظر آئے گا یہاں پر وہ بات کرے گا. ہم سے کسی کو اس طرح کی ہمدردی نہیں ہے. یہ ہم خوش فہمی میں جلدی مبتلا ہو جاتے ہیں. اور میں مایوسی کی بات بھی نہیں کروں گا کیونکہ اقوام عالم کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اقوام متحدہ میں آپ جا رہے ہیں، اس سے پہلے ملاقاتیں کر رہے ہیں. مجید نے ذکر کیا، طارق صدری نے ذکر کیا، افغانستان امریکہ کے لیے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے. تو وہ اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے تمام چیزیں الائنمنٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ دوستی نظر نہیں آتی. افغانستان میں پیدر کے جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، جس قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ ایسی کہانی ہے یا کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ معاملہ ریزالو ہو. جی رفعت صاحب، اسی دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا. طارق چودھری صاحب، اس کے بعد میں مجیب صاحب کی طرف جاؤں گا. طارق صاحب یہ بتائیں کہ یہ دورہ صرف ہم اس حوالے سے نہ دیکھیں کہ کشمیر پہ بات ہوگی. جس طرح آپ ہی بتا رہے تھے کہ اگلے کچھ روز بعد جو ہے وہ چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ بھی آئیں گے. دیگر ولی عہد سعودی عرب سے بھی وزیر اعظم کی 2 سے زائد مرتبہ بات چیت ہو چکی ہے. بھارت کی طرف سے کچھ دیگر خطرات بھی منڈلا رہے ہیں. یقیناً دفاع کے لیے بھی ہمیں اپنے دوست ممالک سے رابطے کرنے پڑتے ہیں. آزاد کشمیر کی طرف اشارے وزیر اعظم خود دے چکے ہیں. بھارت کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ تو یقیناً چین کی کچھ سپورٹ ہوگی. ولی عہد سے، سعودی عرب کے ولی عہد سے بار بار بات کرنا، اس سارے تناظر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں طارق چودھری صاحب؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو بات کی آپ نے آزاد کشمیر میں انٹرونشن کی، یہ تو حکومت پاکستان بار بار کہہ چکی ہے کہ ہمیں اس طرح کی اطلاعات مل رہی ہیں. ہماری یہ آبزرویشن ہے کہ بھارت جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جب اس پر پریشر بہت بڑھ جائے گا، جب کرفیو جو ہے وہ کھلے گا اور الٹیمیٹلی کھلنا ہے، اور جو ایک نیا مومنٹم بنے گا تحریک کا، اور پھر اس کے بعد جو بھارت کے دیگر حصوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے، آسام میں بے چینی بڑھ رہی ہے، خالستان میں 2020 کو جو سکھ کمیونٹی ہے وہ اس کو بہت بڑے بینچ مارک کے طور پر دیکھ رہی ہے. تو یقینی طور پر بھارت دنیا کی توجہ مبذول کرانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے، ڈرامہ رچا سکتا ہے جس میں بڑا ماہر ہے. اور یہ کوئی انوکھی بات اس لیے نہیں ہوگی کہ ابھی پلوامہ کا واقعہ ہو چکا ہے، کچھ عرصہ پہلے پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو چکا ہے، اڑی میں ایک واقعہ ہوا تھا، اس سے پہلے سمجھوتا ایکسپریس کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے بمبے کے اٹیک ہے. ایک لمبی سیریز ہے کہ بھارت نے ہمیشہ ایسے موقع پر، چٹی پورا کا واقعہ بڑا مشہور زمانہ ہے، جب پریزیڈنٹ کلنٹن نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا تو اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک بہت سے بڑی تعداد میں سکھوں کو مارا گیا جموں میں اور پاکستان پر الزام لگانے کی کوشش کی گئی. تو یہ واقعات اس طرح کے بھارت کرتا ہے. تو پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ دنیا کو سینسٹائز کیا جائے کہ بھارت کا رویہ کیا ہے اور بھارت اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ کر رہا ہے اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے. یقینی طور پر جتنے دوست ممالک ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں بھی ہوتے ہیں تو کم از کم آپ ان کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں، آپ ان کو اپنی بات سنا سکتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ اپنی بات سناتے ہیں دلائل کے ساتھ تو اس کا کہیں نہ کہیں اثر ہوتا ہے.
ابھی ہماری اطلاعات یہ بھی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جب امریکہ جائیں گے UNGA کے لیے تو اس بات کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ رستے میں شاید سعودی عرب یا پھر شاید UAE میں سٹاپ اوور کریں اور وہاں کراؤن پرنس صاحب سے ملاقات کریں یا سعودی یا UAE کے جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن زیاد ال نہیان سے ملاقات کا امکان بھی ہے. تو زیادہ سے زیادہ مسرت کی جا رہی ہے اپنی سپورٹ دنیا سے. مقصد اس کا یہی ہے کہ جو دوست ممالک ہیں وہ تو پہلے سے ہمارے ساتھ ہیں, 3 جگہوں پہ ہمیں کام کرنا پڑ رہا ہے, اس کے پیچھے بھی بھارت ہے. اب ظاہر ہے اگر پاکستان کو FATF میں بلیک لسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے بھی بھارت نکلتا ہے. اگر پاکستان کو دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کی گئی ماضی میں تو اس کے پیچھے بھارت نکلتا ہے. یہ بھی بین الاقوامی میڈیا میں رپورٹیں آ چکی ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے بھارت نے ناردرن الائنس کو اسلحہ دینے کی کوشش کی, تربیت دینے کی کوشش کی, اس کے ڈنڈے بھی ان کوششوں سے ملتے ہیں. تو پاکستان جو ہے 3 محاذوں پہ لڑ رہا ہے. CPEC کے حوالے سے جو چینی اور افغان وزیر خارجہ آ رہے ہیں, کوشش کی جا رہی ہے کہ افغانستان کو اس میں انوالو کیا جائے تاکہ یہ راستہ کھلے. FATF کا راستہ بلاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کلیئرٹی آ جائے اور پاکستان اس چیز سے بچ جائے جو اس پر وار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس طرح جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے, یہ تینوں محاذ ہیں, اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی چیز کے گرد گھومتے ہیں. تو جتنے لوگوں کی, جتنے ملکوں کی, جتنے سربراہوں کی سپورٹ حاصل ہو جائے گی, میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کوشش کرنی چاہیے. ڈپلومیسی جو ہے وہ اپنے لیے راستے تلاش کرنے کا نام ہے, اپنے لیے جو بند کھڑکیاں ہوتی ہیں ان کو کھولنے کا نام ہے. تو اگر پاکستان ان کوششوں سے ان کھڑکیوں کو کھول لے گا تو یقینی طور پر پاکستان کو شارٹ ٹرم بھی اور لانگ ٹرم بھی اس کا فائدہ ہوگا. جی طارق چوہدری صاحب, کوئی شک نہیں ہے کہ سفارتی محاذ پہ پاکستان کی کوششیں جو ہے وہ بالکل بھرپور ہیں, بلکہ 24 گھنٹے رابطے میں ہے پاکستان جو ہے اپنے برادر ممالک کے ساتھ. مجیب صاحب, اگر آپ ایک نقطے پہ غور کریں کہ ایران نے سب سے پہلے کشمیر کے لیے اپنے پارلیمنٹ میں قرارداد پاس کی ہے, عرب ممالک سے بھی پہلے اس نے یہ سٹیپ لیا ہے. یہ جو وزرائے خارجہ آ رہے ہیں یا پاکستان دلچسپی ظاہر کر رہا ہے, مجھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کو اس پورے اس میں شامل کیا جائے, اعتماد میں لیا جانا چاہیے؟ پاکستان نے اپنے طور پہ کیا ایران کو اعتماد میں لیا ہے اور کیا لیا جانا چاہیے؟ ہاشمی صاحب, یہ بہت ضروری بلکہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ اب ایران کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. ایران کے بھی بھارت کے ساتھ بہت زیادہ تجارتی روابط ہیں. ان کی چابہار کی بندرگاہ چل ہی بھارت کی وجہ سے رہی ہے, لیکن اس تعلقات کے باوجود بھی کشمیریوں کے لیے ایران سے آواز اٹھائی گئی اور اس نے حقیقی معنوں میں پاکستان کے دوست ہونے اور اسلامی ملک ہونے کا ایک سچا ثبوت بھی دے دیا. اب ایسے موقع پہ اہم معاملات میں ایران کو ساتھ نہ لینا اور عرب لوبی کی طرف جھکاؤ رکھنا, یہ کچھ مناسب نہیں محسوس ہو رہا. عرب لوبی سے ہمارے تعلقات ہیں, بالکل ان کو رہنا چاہیے, بلکہ اس میں اور دوام آنا چاہیے, لیکن ایران کو بھی نہیں اگنور کیا جا سکتا, خاص طور پہ کشمیر کے معاملے میں, کیونکہ اس کے بھارت سے بھی روابط ہیں, وہ اس پہ اثر انداز بھی ہو سکتا ہے. دوسرا افغانستان کے معاملے میں, کیونکہ اس کی سرحدیں بھی افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں. ان تمام معاملات میں اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, اس کو آن بورڈ لینا ہوگا, اس کے ساتھ معاملات کو رکھنا ہوگا. افغانستان میں امن کا سوال ہو تو ایران کو سائڈ پہ رکھ کے ایران میں افغانستان کے امن کا خواب, یہ بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کی سرحدیں بھی ملتی ہیں اور وہاں پہ بھی شمالی اتحاد کا کافی اثر رسوخ ہے ان بارڈرز کے ساتھ ساتھ. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کو بھی ساتھ لیا جائے تاکہ خطے میں پورا امن آئے اور بھارت پہ بھی دباؤ بڑھے. اچھا انوار, اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں سوال کریں اپنا رفعت صاحب سے, میں یہ بتاتا چلوں کہ آج جن 3 وزراء خارجہ سے قریشی صاحب نے بات کی ہے, ترکی اور بنگلہ دیش کے علاوہ ایران کے وزیر خارجہ سے بھی آج بات ہوئی ہے. تو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں پاکستان ان کوششوں میں ہے, رابطے جاری ہیں, ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی کوئی بڑا وزٹ آ جائے یا پاکستان کی طرف سے کوئی وزٹ ہو, تو ایران سے بھی رابطہ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ ہے, اور آج باقاعدہ فون بھی کیا قریشی صاحب نے. بالکل خوش آئند ہے, خوش آئند ہے. رفعت صاحب سے جواب چاہوں گا اور سب کی رائے لوں گا بعد میں, کہ پہلے آصف علی زرداری کے دور میں, نواز شریف کے دور میں, محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں, جب اس طرح کے کوئی ہمیں بین الاقوامی محاذ پہ مشکلات ہوتی تھیں تو اپنوں کو بہت زیادہ اعتماد میں لیا جاتا تھا, مفاہمت کی سیاست کے ذریعے یکجہتی پیدا کی جاتی تھی. وہ آپ بار بار ذکر بھی کر چکے ہیں, وہ آپ کو کمی نظر آ رہی ہے. وہ والی پی ٹی آئی کی حکومت میں چیز نہیں ہے کہ کوئی وفود کی شکل میں رہنماؤں سے ملیں جا کے, کیونکہ ایک طرف اشارے دے رہے ہیں کہ پاکستان بہت ہی خطرات کی زد میں ہے. اس کمی کو کیوں نہیں دور کیا جا رہا؟ رفعت صاحب, کیا آپ کی رائے ہے؟
دیکھیں انوار، یہ چیز تو بہت پہلے ہونی چاہیے تھی، خاصا ٹائم تھا. اگر وفود کی سطح پہ اس میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے وہ رہنما جو عالمی رہنماؤں سے ماضی میں روابط کر چکے ہیں، چاہے ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہو، چاہے ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو، جماعت اسلامی سے ہو، جمعیت علماء اسلام سے ہو، آپ ایک مشترکہ وفود بناتے ان ممالک کے بھیجتے، وہ اپنے پرانے تمام رابطوں کو استعمال کرتے، لابنگ کرتے، تو میرے خیال میں زیادہ سودمند ثابت ہوتی. اور یہ کام بہت پہلے کرنے کا تھا. اب ہم اگر اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے توقع لگائے بیٹھے رہیں کہ سارے کام ہم اسی دن کریں گے ان 4 دنوں میں، وہاں تو دنیا کے رہنماؤں سے ایک ربط کی ایک رابطہ تو ضرور ہوتا ہے، الگ تھلگ ہوتی ہے، لیکن سائڈ لائن پر یقیناً جو پاکستان کی سفیر ہے ملیہ لودھی، انہوں نے بہت ساری میٹنگ ان کی سائڈ لائن کی جو میٹنگ ہے وہ طے کر رکھی ہے، وہ یقیناً ہوں گی. اس میں افغانستان بھی ہوگا، چین بھی ہوگا، ترکی بھی ہوگا. وہ صوبائی کی ملاقاتیں ہیں، وہاں مسئلے ڈسکس نہیں ہوتے. جب آپ اپنا مقدمہ لے کر جاتے ہیں، آپ دنیا کو یہ مسلسل پیغام دے رہے ہیں کہ آپ صلح چاہتے ہیں، آپ امن چاہتے ہیں، لیکن عزت کے ساتھ، مسئلہ کشمیر کو ساتھ لے کے. لیکن بھارت کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کتنا پازیٹو رویہ ہے پاکستان کا. جس طرح سارے چودھری بھی کہہ رہے تھے سفارتکاری جو ہوتا ہے تو بہترین ذریعہ ہے. آپ کے تمام سفارتکاری کے اصول ضابطے اپنا کر آپ اقوام عالم کی توجہ حاصل کر رہے ہیں. آپ جنگ سے جو بادل منڈلا رہے ہیں اس کے بارے میں ہی بتا رہے ہیں. آپ جوہری ہتھیاروں کا استعمال اگر اس خطے میں ہوا اس کے نقصانات بھی بتا رہے ہیں. کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہونے کیا کر رہا ہے بھارت. حد گرمی پر اترا ہوا ہے، اس کی حد گرمی کیسے دور ہوگی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے میرے خیال میں جو عالمی قوتیں جو کہلاتی ہیں، کہ امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، جرمنی ہو، فرانس ہو، ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے. چھوٹے ممالک تو آ ہی جائیں گے، جب یہ بڑے اس طرف ہوں گے تو سارے اس طرف چلیں گے. جی رفعت صاحب بالکل آپ کی بات 100% درست ہے. مجیب صاحب تھوڑا سا آپ اس کو وسیع تناظر میں اب ہم دیکھتے ہیں نا، خاص طور پہ جو آپ کی بلوچستان کی بیلٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ اس لیے آج سے ہے کہ سفر اس طرف طے ہو رہا تھا. چائنا کوریڈور جو ہے ایک بہت بڑی، جس میں پارٹنرز جو ہے دلچسپی لے رہے تھے پوری دنیا کے. افغانستان میں انخلاء کا مرحلہ شروع ہونے والا تھا. تو اب آپ بتائیں کہ اس پورے تناظر میں جب آپ کو کشمیر محاذ کھول دیا گیا ہے، کیا یہ چیزیں متاثر ہو رہی ہیں، یا جن کے مفادات ہیں یا جو ہمارے پارٹنر ہیں وہ اس کردار ادا کر پائیں گے، خاص طور پہ چین، امریکہ، افغانستان کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں آپ مجیب؟ ہاشمی صاحب، سی پیک پہ کام تو جاری ہے، لیکن شاید وہ فوکس اتنا نہیں رہا، کیونکہ ہماری مشرقی سرحدوں پہ جنگ کی سی صورتحال ہے. بھارت نے جو مہم جوئیاں شروع کر رکھی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس تناظر میں جو کام کافی تیزی سے نمٹنے چاہیے تھے وہ شاید یہاں پہ نہیں ہو پا رہے، کیونکہ مکران بیلٹ میں اب بھی کچھ علاقے جو ہیں وہ انسرجنسی کی لپیٹ میں ہیں اور پرتشدد کارروائیاں وہاں ہوتی رہتی ہیں. اس کو مکمل طور پہ پرامن کرنے کی ذمہ داری بھی سیکیورٹی فورسز کی ہے، اور وہ اس سلسلے میں کارروائیاں وقتاً فوقتاً کر بھی رہی ہیں. توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اسی سال یہ معاملات سارے سیٹ ہو جائیں گے، اور وہ جو علیحدگی پسندی کا جو تھوڑا بہت حصہ، تقریباً 20% حصہ ہے، وہ بھی یہاں پہ ان کو صفایا کر دیا جائے گا اور روٹ کو بالکل سیکیور کر لیا جائے گا. اس میں تھوڑی سی مسئلہ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک طرف ہمارے افغانستان ہے، دوسری طرف انڈیا والی مسائل ہیں. تو اس وجہ سے کافی زیادہ چیزیں التوا میں جا رہی ہیں. جو ہمارے پارٹنر ہیں مین چین ہے، اس کی جانب سے بھی یہ محسوس ہوتا رہا ہے کہ وہ تیزی اس روٹ پہ نہیں دکھائی جا رہی. ماضی میں جو کام دیکھا ہم نے اس سی پیک کے حوالے سے، وہ سارا پنجاب میں ہوا یا انٹیریئر سندھ میں ہوا، کچھ تھوڑا بہت کے پی کے میں ہوا. بلوچستان میں وہ جو معاملات تھے وہ شاید اتنا نہیں ہوا. ایک تو حصہ ہی بلوچستان کا بہت کم ہے، 4.4% بھی نہیں ہے. بقول ہمارے وزیر اعلیٰ کے سب کچھ یہاں ہو رہا ہے، لیکن ہمارے وہ جو ہمیں ملنا چاہیے تھا بلوچستان کو وہ نہیں مل رہا. اور وہ جو کام ہونے ہیں، خاص طور پہ جو بڑے کام ہیں، بڑے پروجیکٹس لگنے ہیں، وہ بھی ابھی شروع نہیں ہو سکے. تو معاملات اگر سیدھے ہو جائیں، خطے میں امن ہو جائے، تو ہمارے پارٹنرز بھی مطمئن ہوں گے اور ایک کام بھی تیزی سے آگے بڑھے گا. جی طارق جوہری صاحب، اب آپ دیکھیں نا، اس کو ہم صرف کشمیر کو ایک اینگل سے نہ دیکھیں. بھارت نے جو ہماری ترقی کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے، تخریب کے اس عمل میں سے ہم تعمیر کا پہلو تلاش کر سکتے ہیں. دنیا کی توجہ کشمیر کی وجہ سے آپ کی طرف ہوئی ہے، ان کے مفادات کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ جب جنوبی ایشیا میں آگ لگے گی تو بڑی بڑی طاقتوں کے مفادات کو نقصان پہنچے گا.
تو ہم اس توجہ سے بھارت کے خلاف کس طرح کا محاذ جو ہے وہ جمع کر سکتے ہیں کہ ہماری تعمیر بھی اس میں ممکن ہو سکے؟ دیکھیں یہ بات ابھی تھوڑی دیر پہلے رفعت صاحب نے کہی تھی کہ دنیا جو ہے وہ اپنے مفاد کے حوالے سے سوچتی ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے. کوئی فرد ہو یا قوم ہو یا افراد کا مجموعہ ہو، ہر کوئی اپنے مفاد کے تحت سوچتا ہے. ہمیں پاکستان کے اندر دنیا کے لیے انٹرسٹ پیدا کرنا ہے، ایسے حالات پیدا کرنے ہیں کہ دنیا بھر کا سرمایہ کار، دنیا بھر کا سیاستدان وہ پاکستان کی طرف راغب ہو. اس وقت تو چلے ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے، ایمرجنسی کی سچویشن ہے، اس وقت تو اور طرح سے فیصلے کرنے پڑیں گے، لیکن ظاہر الٹیمیٹلی ہمیں دنیا کو متوجہ کرنا پڑے گا. پاکستان کا جو جغرافیائی محل وقوع ہے یہ ایسی لوگ کہہ نہیں دیتے، بالکل حقیقت ہے. اگر آپ نقشہ دیکھیں تو آپ کو پاکستان درمیان میں نظر آتا ہے، بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند کے بالکل اوپر، اور دوسری طرف جو ہے پاکستان کا بارڈر ہے گلگت اور ہمارا جو بارڈر ہے سوست پر. ایک طرف جو ہے وہ چین ہے، اتنی بڑی طاقت، تھوڑی دور روس ہے، اور اس کے آگے سینٹرل ایشیا، اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو مشرقی یورپ، پولینڈ، ہنگری، رومانیہ اور لتھوینیا وغیرہ اور بلغاریہ تک. یہ ممالک جو ہے یہ جو جہاں برف پڑتی ہے، جہاں بڑی سردی پڑتی ہے، یہ اس وقت تک مشرق وسطیٰ سے اور افریقہ کے ساتھ یہ کنیکٹ نہیں ہو سکتے جب تک بیچ میں پاکستان میں سے گزر کے نہ جائیں. تو یہ ایسا جغرافیائی محل وقوع ہے کہ اگر ہم اپنے ملک میں امن و امان قائم کریں، اگر ہم اچھا انفراسٹرکچر مہیا کریں تو دنیا بھر کی گزرگاہ بن سکتا ہے، دنیا بھر کا روٹ بن سکتا ہے. اور پاکستان میں جو کارخانے اور جو پروجیکٹ لگیں گے وہ تو اپنی جگہ پر، صرف راہداری جو ہے، محصولات جو ہیں، سہولیات ہیں، سروسز ہیں، اگر ہم ان کو مہیا کرنا سیکھ لیں تو پاکستان کی اکانومی جو ہے چند سالوں میں اتنی بڑی اکانومی بن جائے گی کہ دنیا اس کی طرف حیران ہو کر دیکھے جائے گی. یہی راستہ روکنے کے لیے بھارت جو ہے وہ ہمیشہ سازشیں کرتا ہے، تخریب کاری بھی کراتا ہے، دہشت گردی بھی کراتا ہے، اور پاکستان گرد گراؤ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک عارضی ایک فیز ہے، یہ جو کشمیر کی صورتحال ہے. اس فیز سے نکلنے کے بعد پاکستان کو جس طرح ہم نے ماضی کی 2 حکومتوں نے، زرداری صاحب کی حکومت نے، نواز شریف صاحب کی حکومت نے سی پیک کا خواب دیکھا تھا. اس سی پیک کو ہمیں ہر حال میں مکمل کرنا ہے. کچھ دیر ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ دیر ہو جائے، لیکن اگر ہم نے اس سے وڈرا کر لیا، اگر ہم نے اس کو اونرشپ نہ دی تو پھر میرا خیال ہے کہ بہت سے اشروں تک ہم بہت سی اپرچونٹی سے محروم ہو جائیں گے، اور ہمیں کسی نئی اپرچونٹی کا، نئے موقع کا، نئے فیز کا انتظار کرنا پڑے گا. جی بالکل، ایک عزم کے ساتھ ہمیں اپنی ترقی کا سفر جاری رکھنا ہے، بحرانوں سے نکلنا ہے. ہم کل جو وزرائے خارجہ آئیں گے ان کے جانے کے بعد بھی صورتحال کا جائزہ لیں گے. اس وقت ہم پروگرام میں ایک بریک لیں گے، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو مفاد عامہ کے ایک اہم ایشو محکمہ صحت کا ہم جائزہ لیں گے، چاروں صوبوں کی صورتحال، پنجاب میں ہونے والے فیصلے کے تناظر میں. ایک بریک لیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب ہم اپنے پارٹیسپینٹ سے بات کریں گے پنجاب حکومت کے اس حیران کن فیصلے پہ جو کہ آج ایک آرڈیننس کے ذریعے کیا گیا ہے. محکمہ صحت میں اصلاحات کا بہت بڑا دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن اسے پنجاب اسمبلی میں منظور کرانے کی بجائے ایک آرڈیننس جو ہے وہ جاری کرنا پڑا. آرڈیننس یہ ہے کہ پنجاب کے تمام جو سرکاری ٹیچنگ ہاسپیٹلز ہیں ان کا ایک بورڈ آف گورنرز بنایا گیا ہے جو کہ پرائیویٹ لوگوں پہ مشتمل ہوگا. یہ نجکاری کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے جس پہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50% عمل درآمد ہو گیا ہے. تمام ڈاکٹرز، تمام جو ہے وہ بڑے جو آفیسرز ہیں وہ آپ پرائیویٹ بورڈ کے انڈر کام کریں گے، وہ سرکاری ملازم نہیں کہلائیں گے. اس سے تھوڑے دن پہلے پریکٹس شروع ہو چکی تھی جب سرکاری ہسپتالوں میں مفت ٹیسٹ جو ہے وہ پرائیویٹ لیبارٹریوں کے ریٹ کے برابر اس کے ٹیسٹ جو ہے وہ کیے جانے لگے، اور جہاں پہ مفت علاج ہوتا تھا اس کے لیے ادائیگیاں کی جانے لگیں. بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت اس بنیادی مسئلے کو نجکاری کی طرف کیوں لے کے جا رہی ہے جو کہ ایک مہنگے علاج کی شکل اختیار کر لے گی. میں بات کا آغاز کرتا ہوں دوبارہ طارق چودھری صاحب سے، کیونکہ مرکز میں بیٹھ کے وہ ان کی پالیسیوں کو واچ کرتے ہیں. طارق چودھری صاحب، آپ نے بھی یہ خبر دیکھی ہوگی، کس طرح توقع کریں کہ پی کے میں بھی اتنا بڑا فیصلہ نہیں کیا گیا جو پنجاب میں اصلاحات کے نام پہ جو ہے آج یہ پرائیویٹ جو ہے بورڈ آف گورنرز قائم کر کے اس کے حوالے کیا جا رہا ہے. کیا دیکھتے ہیں طارق چودھری صاحب؟ دیکھیں انوار، یہ کوئی حیران کن اور اچانک خبر نہیں ہے. جب 1 سال پہلے حکومت آئی تھی پی ٹی آئی کی تو اس وقت اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی تھیں. اس سے پہلے میں اگر غلط نہیں ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ کے پی میں بھی
کچھ اسپتالوں میں یہ تجربہ کیا گیا تھا کہ اس کو بورڈ آف گورننس کے ذریعے چلایا جائے، اور اس کے پیچھے بھی کچھ شخصیات کا نام آپ کو یاد ہوگا آیا تھا۔ یہ جو پنجاب میں فیصلہ کیا ہے اس کو بھی بتدریج کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مرکز میں جب ادویات کی قیمتوں میں بڑا زیادہ اضافہ ہوا، خاص طور پر جو کینسر کی اور ہیپاٹائٹس سی کی اور دیگر ادویات ہیں، اور اس کے علاوہ جو مختلف بلڈ پریشر کی ادویات ہیں، ان کی قیمتوں میں خاص طور پر جو انسولین ہے اس کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے باقاعدہ نوٹس لیا، کابینہ کے اجلاس میں بڑی خبریں چلی بریکنگ، اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ ادویات کی قیمتوں میں فیصلہ واپس لیا جائے گا۔ جو پرائم منسٹر کے اس وقت معاملے خصوصی ہیں صحت کے، انہوں نے بڑی زوردار پریس کانفرنس بھی کی۔ اس کے بعد وہ ادویات کی قیمتوں میں کمی نہیں ہوئی، ویسے کی ویسے ہیں۔ اس کے بعد بتدریج یہ فیصلہ ہوا ہے، پہلے ٹیسٹوں کی فیسیں لی گئیں، ان کو کہا گیا کہ ہم سلائٹ ایڈجسٹمنٹس کر رہے ہیں، انگریزی بڑی اچھی بولتے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ کچھ ریشنلائز کر رہے ہیں کچھ قیمتوں کو، کہیں کہا گیا کہ کوئی اگر غریب آدمی ایمرجنسی میں اگر دوائی لینے آئے گا اور اگر وہ بیان حلفی دے دے گا تو اس کو دوائی مفت مل جائے گی اور اس کو ٹیسٹ بھی مفت مل جائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ کس بندے کو پتا ہوگا کہ مجھے کس وقت مجھے دورہ پڑنا ہے، کس وقت میں نے بیمار ہونا ہے، اور کس وقت میں رات کے 12 بجے ایک اوتھ کمشنر ڈھونڈوں گا، اور کس طرح میں ایک دفتر ڈھونڈوں گا جہاں سے مجھے اسٹامپ پیپر کوئی وکیل تیار کر دے۔ یہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں، مذہقہ خیز باتیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر ادویات کی قیمتوں میں پھر مفت علاج جو ہے ایمرجنسی میں ختم ہوا، اور الٹیمیٹلی آج یہ ہمارے سامنے صورت سامنے آئی کہ اب علاج جو ہے وہ غریب کی پہنچ سے باہر نکل گیا۔ اگر آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے، اگر آپ 5 سٹار اجلاس جو ہے 5 سٹار علاج افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ جائیں دوائی لیں، ورنہ آپ گھر بیٹھے رہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک کنسیپٹ ہے باقاعدہ، جہاں اسلام آباد میں بھی دیکھے ہم نے بڑے بڑے قیمتی بڑے اسپتال ہیں جن میں 5 سٹار جیسی سہولتیں ہیں، اور سنا ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں باقاعدہ سٹاپ واچ باندھ کر مریض کے پاس بیٹھتے ہیں اور منٹوں کے حساب سے پیمنٹس لیتے ہیں۔ تو وہ تو خیر جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ کرتے ہوں گے۔ یہ جو ایک عجیب و غریب طریقہ کار کیا جا رہا ہے، یعنی وہ اسپتال جو عوام کے ٹیکسوں سے بنے، جو ماضی کی حکومتوں نے بنائے، اب ان اسپتالوں کو پورے کے پورے انفراسٹرکچر سمیت وہ کسی کے حوالے کیا جا رہا ہے، بورڈ آف گورننس کے۔ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ یا تو یہ ہے کہ وہ حضرات جو ہیں اپنے اسپتال خود بنائیں اور خود بنا کے ان کو جو مرضی کریں، لوگوں سے زیادہ پیسے لیں، لیکن اگر انویسٹمنٹ عوام کی ہے تو پھر عوام سے ان کا وہ سہولتیں کیوں چھینی جا رہی ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ سوری میں ایک فکرہ، ایسی ہی اطلاعات نظام تعلیم کے بارے میں بھی موصول ہو رہی ہیں، اور لاہور میں اور فیروز والا میں غالباً آپ تو روز اس کو فالو کرتے ہیں، وہاں بھی کچھ این جی اوز کے نام پر جو کچھ سکول ہیں سرکاری، ان کو کچھ این جی اوز کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور پتہ چل رہا ہے کہ جہاں فیسیں تھوڑی تھیں یا نہ ہونے کے برابر تھیں وہاں بھی فیسوں میں بہت زیادہ اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو تعلیم اور ہیلتھ دونوں میں اس طرح کے تجربے کیے جا رہے ہیں جو کہ بڑے طارق صاحب میں بالکل ہمارے پاس طارق صاحب بالکل یہ مختلف نکات آپ تفصیل سے ہمیں بتاتے جائیے گا۔ میں ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں رفعت سعید صاحب کو بھی، مجیب صاحب کو بھی۔ ایک چیز میں چونکہ پنجاب میں ہوا ہے تو اپنی طرف سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو آج نیوز نے ایک سٹوری دی تھی کہ پنجاب میں حالت یہ ہو گئی ہے کہ وینٹیلیٹرز ایڈوانس بک کرانے پڑ رہے ہیں اپنے مریضوں کے لیے، اتنی شارٹیج ہو گئی ہے۔ اور یہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب سب سے بڑی ماہر جو وزیر صحت جو ہے عمران خان کی، وزیر اعظم کی پسندیدہ طب کی ماہر یاسمین راشد جو ہے، وہ اس نے محکمہ صحت سنبھالا ہوا ہے، اور یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ مجیب صاحب آپ بتائیے گا، بلوچستان کا پیکج ہر حکومت آ کے پیش کرتی ہے، چودھری برادران بھی بلوچستان آئے تھے، مشاہد حسین کے ساتھ آئے تھے، نواز شریف نے بھی ایک پیکج انٹروڈیوس کرایا تھا، عمران خان نے بھی بڑا دعویٰ کیا تھا۔ وہ ہر مہینے پنجاب میں تو آ جاتے ہیں لیکن بلوچستان میں اس طرح نظر نہیں آ رہے۔ کون سے پیکج ہیں جو آپ کے خاص طور پہ صحت کے محکمے تک پہنچے ہوں، اور آپ کے اسپتالوں کی کیا صورتحال ہے پنجاب کے اس فیصلے کے ساتھ کمپیئر کر کے بتائیں، پھر میں رفعت صاحب کی طرف آؤں گا۔ ہاشمی صاحب، جو بھی وفاقی حکومت آتی ہے وہ آنے کے بعد پہلا بیان تو یہ ڈال دیتی ہے کہ بلوچستان گیٹ وے ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا، اور ہم اسے شہد اور دودھ کی نہریں یہاں بہا دیں گے، ہم وہ کام کریں گے جو کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ لیکن ہوتا عملاً کچھ بھی نہیں ہے۔ نواز شریف نے کہا وہ نہیں ہوا، زرداری صاحب نے کہا وہ بھی نہیں ہوا، اب عمران خان صاحب کی حکومت کو 1 سال ہو گیا ہے لیکن بلوچستان وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ جو رونا ان کا پہلے دن تھا کہ ہمیں فنڈز نہیں مل رہے، وفاق پورے فنڈز نہیں دے رہا، وہ آج بھی ہے۔ ہم ہمیشہ یہی راگ الاپتے رہتے ہیں کہ تعلیم اور صحت ہمارا فوکس ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہوتے۔
ہماری سرکاری اسپتالوں میں اگرچہ وہ علاج معالجہ تو فری ہے لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے. کوئٹہ کی حد تک تو چلے کہہ لیں کہ کچھ جو دو بڑے سرکاری اسپتال ہیں وہاں پہ کافی سہولتیں دے دی ہیں لیکن ادویات وہاں بھی نہیں ہیں. لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ بازار سے جا کے خریدیں. انٹیریئر بلوچستان میں تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹرز ہی نہیں ہوتے اور بہت کم لوگ جاتے ہیں. آئے دن ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ روزانہ حکومت کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے جس میں پیرامیڈیکل سٹاف اور ڈاکٹرز کی کوئی 20-25 کی تعداد جنہیں سسپینڈ کر دیا جاتا ہے کہ جی وہ اپنی ڈیوٹیوں پر نہیں پہنچے. تو حالات اس قدر خراب ہے, عملاً گورننس دیکھنے میں نہیں آ رہی. اس کے لیے جواز یہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہوتے, ہم وفاق کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, وفاق نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں وہ مکمل فنڈ دے گا اور اس کے بعد ہم صورتحال بدلیں گے. تو صورتحال یہاں بھی کچھ اچھی نہیں لیکن اتنی بری بھی نہیں ہوئی کہ اب لوگوں سے ٹیسٹوں کے بھی پیسے لیے جائیں. اور اسی طرح اگر ادویات نہیں ہے تو سب کے لیے نہیں ہے, اگر ہیں تو پھر سب کے لیے ہیں. یہ کم از کم اتنا تو رویہ رکھا ہوا ہے بلوچستان حکومت نے کہ اگر وہ ادویات دیتی ہے تو جن کو ضرورت ہے سب کو دیتی ہے. کوئی حلفیہ بیان لکھوانے کی زحمت نہیں کرنی پڑتی اور جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی مناسب ریٹس ان کے رکھے ہوئے ہیں. اس لیے لوگوں کو پرائیویٹ ہاسپٹل لیبارٹریز بھی نہیں جانا پڑتا. تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو صورتحال کافی بہتر ہے پنجاب کے مقابلے میں یہاں صحت کی. لیکن انٹیریئر بلوچستان میں جو سہولتیں 10 پہلے نہیں تھی وہ آج بھی نہیں. ظاہر ہے آپ کو رات 10-11 بجے تو ایمرجنسی میں چھوٹے ضلعوں میں ڈاکٹر نہیں ملیں گے نا بلوچستان میں, اور اگر ایسی حالت میں پرائیویٹ کرنا شروع کر دیں تو بتائیں کہ ڈسپرین بھی مہنگی خریدنی پڑے گی. یہ انوار صاحب بالکل ایسا ہی ہے کہ یہاں پہ باقاعدہ اجازت دی گئی ہے پرائیویٹ ڈاکٹرز کو. وہ دن میں پریکٹس نہیں کر سکتے, وہ رات میں کر سکتے ہیں. شام 5 بجے کے بعد وہ اگر پرائیویٹ ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں تو بالکل بیٹھ سکتے ہیں. لیکن کوئی بھی ڈاکٹر جو سرکاری ملازم ہے دن میں پریکٹس نہیں کر سکتا. کم سے کم اس کو دن میں حاضر رہنا پڑتا ہے. ایٹ لیسٹ صوبائی دارالحکومت کی حد تک تو اس پہ کافی حد تک عمل درآمد ہو بھی رہا ہے. اور جتنے سینئر ڈاکٹر رہے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے. مجیب صاحب دوبارہ آتے ہیں. رفعت صاحب, سندھ بہت بڑا صوبہ ہے پنجاب کے بعد. صحت کے حالات آپ اکثر اپنی سٹوریز میں بیان کرتے ہیں, کوئی اتنے آئیڈیل نہیں ہیں. ایسے حالت میں آپ دیکھیں کہ پنجاب میں تو ہسپتالوں کو کیا ادویات دینی تھی پرائیویٹ کی طرف اشارہ کر دیا گیا. سندھ کی صورتحال بتائیں اپنے ناظرین کو کہ وہاں پہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ محکمہ صحت کے لیے کیا انقلابی اقدامات کر رہی ہیں, کیا وہ بھی نجکاری کا تو نہیں سوچ رہی؟ دیکھیے تھوڑا سا وقت دیجیے گا مجھے ہاشمی صاحب. میں صرف یہ بتاؤں گا سب سے بڑا مسئلہ تو ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنا اسپتال کا ایک آیا تھا کہ وفاقی حکومت نے اس کی تحویل میں لے لیا تھا. جب ان سے وہ اسپتال نہیں چلا تو اس کے بعد واپس حکومت کو دے دیا. یہ پنگ پونگ میں سارا سفر کیا ہے مریضوں نے. آپ کارڈیو جو کراچی کا جو کارڈیو ویسکولر ہاسپٹل ہے وہاں صورتحال دیکھتے کہ مریض کس طرح سے رول رہے تھے. اور اس پنگ پونگ میں جو تھے کئی لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی. اب میں بات کروں گا ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان. ویلفیئر اسٹیٹ میں تو تعلیم اور صحت تو کم از کم فراہم کی جاتی ہے, اور جس قسم کی تعلیم یہاں فراہم کی جا رہی ہے جس قسم کی صحت ہے, دونوں کاموں میں آپ کو پیسہ چاہیے. آپ کو بیماری کے بعد اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی آپ کی مدد نہیں کرنے والا ہے. ہاں پھر سرکار بھی اب جو ہے مخیر حضرات کی طرف دیکھتی ہے, ان سے علاج کرواتے. اسپتالوں کی صورتحال بہت خراب ہے. اس پر نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے توجہ دی. انہوں نے اسپتال کو بھیجا تو تھا. آپ مریض صبح کے اوقات میں سول اسپتال ضلع اسپتال جا کر دیکھیں کہ مریض رول رہے ہوتے ہیں, دوائیاں ہوتی نہیں ہیں, وارڈوں کی صورتحال خراب ہے. ڈاکٹر پرائیویٹ پریکٹس میں مہنگی مہنگی فیسوں پر دستیاب ہوتے ہیں. جن کی ڈیوٹی سول اور جنا میں ہوتی ہے وہ موجود ہی نہیں ہوتے. جونیئر ڈاکٹروں سے علاج کرواتے. میرے خیال میں پہلے ان چیزوں پر توجہ مبذول کرنی چاہیے. اتنے بڑے منصوبہ جس طرح آپ نے بتایا کہ لاہور میں تو اس کا آغاز بھی ہو گیا. یقیناً سندھ میں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور 18ویں ترمیم کے بعد جو بہت سارے معاملات ہیں جہاں بڑا مشکل پیش آ رہی ہے. پنجاب میں آسان ہے کیونکہ وہاں ان کے وسیم اکرم پلس جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں, تو ممکن ہے کہ وہ بہت سارے ایسے اقدامات کر ڈالیں جو وزیر اعظم کی خواہش کے مطابق ہوں. یہ پیورلی عوامی مسئلہ ہے. اس میں عوام کو تکلیف ہو رہی ہے, عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. علاج وہ چیز ہے کہ اگر اسپتال ایک نظر آپ جا کے اسپتال میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا مشکل کام ہے کسی غریب آدمی کے لیے علاج کروانا. اس کے لیے واحد سارا سرکاری اسپتال ہی ہوتے ہیں جہاں اس سے تھوڑی بہت اس کی مدد بھی ہو جاتی ہے.
ادویات بھی کسی نہ کسی طرح مل ہی جاتی ہیں، لیکن اگر انہیں پرائیویٹ سیکٹر میں دیا گیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی۔ بات کی تعلیم کی، تعلیمی اداروں کی فیس عام آدمی کے لیے اپنے 2 بچے پڑھانا مشکل ہے، اسکولوں کی فیسیں آسمان سے باتیں کرنی چاہ رہی ہیں۔ اگر آپ تعلیم اور صحت دونوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ جی بالکل رفعت صاحب، آپ نے بڑا اچھا اس مفاد عامہ کی ایشو کو جو ہے نا ہائی لائٹ کیا ہے، اس کا جائزہ لیا۔ طارق صاحب اب آپ دیکھیں یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا جائے گا۔ یہ جو پنجاب میں فیصلہ ہوا ہے، جیسے 50 لاکھ گھروں کو بنانے کے لیے کچھ باہر سے دوست انویسٹر بتائے گئے تھے، میاں والی میں ابھی وزیر اعظم نے کہ ایک دوست نے ہسپتال کا افتتاح کیا اور اس کی ذمہ داری لی ہے۔ اسی طرح کا یہ خاکہ بن رہا ہے محکمہ صحت پنجاب میں بھی کہ باہر کے جو دوست ہیں وہ آہستہ آہستہ ان ہسپتالوں کا کنٹرول سنبھالیں گے۔ ان کے سنبھالنے سے پہلے ہی بہت سے سرکاری اخراجات جو ہے وہ پرائیویٹ کے برابر کر دیے گئے ہیں۔ یہ ساری صورتحال بڑی خوفناک ہے۔ عمران خان بہت ہی آئیڈیل سوچ رکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کچھ لوگوں نے ان کو گھیر لیا ہے اور وہ والے فیصلے نہیں کرنے دے رہے جو کہ ایک عوامی مفاد کے ہونے چاہیے؟ طارق صاحب میرا نہیں خیال کہ کوئی حکمران جو ہے اگر وہ عوامی مفاد کے فیصلے کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک لیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کی ہے۔ آج کل کے زمانے میں جب دنیا جو ہے وہ سوشل سیکورٹی کی جانب گئی ہوئی ہے، ویلفیئر اسٹیٹ کی جانب گئی ہوئی ہے، اور عوام کو بنیادی سہولتیں جن میں تعلیم ہے، جن میں صحت ہے، جن میں روزگار ہے، اس کو فراہم کرنے کے لیے منصوبے بن رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے کوئی آؤٹ آف باکس حل تلاش کیے جائیں۔ ایسے ماحول میں اگر ہماری حکمران جو ہیں وہ مرکز کے حکمران ہوں یا صوبے کے حکمران ہوں، اگر وہ وڈرا کر جائیں گے، اگر وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے اور عوام کو رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے، سرمایہ کاروں کے، وہ تعلیم ہو یا صحت ہو، تو پھر تو اس ملک کے عوام کا اللہ حافظ ہے۔ علاج تو پہلے بہت مہنگا ہے، چلے غریب آدمی جاتا تھا کسی سرکاری اسپتال میں ایمرجنسی میں، وہ چیک اپ کرا لیتا تھا، اگر کوئی اس کو چھوٹی موٹی بیماری ہوتی تھی، بڑی جو خطرناک بیماریاں ہیں، جان لیوا بیماریاں ہیں، ان کی تو میں بات نہیں کر رہا، تو اس کو کم از کم مفت دوائی مل جاتی تھی۔ اب تو مفت دوائی بھی نہیں ملتی۔ آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں، ہم اسلام آباد میں جس میں بظاہر جو ہے بڑی آئیڈیل سچویشن نظر آتی ہے۔ 1985 کے بعد اسلام آباد جو ہے 1985 میں 15 منٹ میں ایک گاڑی میں بیٹھ کے اسلام آباد جو تھا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ آج کا اسلام آباد جو ہے وہ فتح جنگ تک، وہ ترنول تک، بلکہ ٹیکسلا تک، روات تک اور مری تک پھیل چکا ہے۔ ابھی جو اسلام آباد میں 1985 میں 2 اسپتال تھے، پولی کلینک اور پیمز، آج بھی وہی اسپتال ہیں اور آبادی بے تحاشا بڑھ چکی ہے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر، ناردن ایریا اور دور دراز لوگ اس دیکھ کے کہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اتنا بڑا خوبصورت ایک محل کی طرح اسپتال ہے اور اونچی دکان اور پھیکا پکوان والی سچویشن ہے، وہاں لوگ آتے ہیں، لیکن جب وہاں لوگ آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہ وہاں بیڈ ہے، نہ وہاں کیپیسٹی ہے، نہ وہاں کوئی وہی ڈاکٹر جو ہے وہ شام کو جب اپنے کلینک میں ملتے ہیں بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، بڑی وہ چیک اپ کرتے ہیں، بڑی ادویات تجویز کرتے ہیں، انہیں ڈاکٹروں کے پاس جب لوگ جاتے ہیں اسپتالوں میں تو وہاں کوئی ان کی بات نہیں سنتا۔ یہاں پر حادثات کی شکل میں، حادثات کی صورت میں دور دراز علاقوں سے ایمبولینس سے نہیں ہے لانے کے لیے۔ یہاں پر چونکہ پنڈی اور اسلام آباد جو ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک صوبائی شہر ہے، ایک مرکزی شہر ہے، اتنی یہاں بھی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ آج کے دن 1000 کے قریب جو ہے وہ ڈینگی کے مریض رپورٹ ہو چکے ہیں پنڈی اسلام آباد کے اسپتالوں میں۔ 5000 افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو باقاعدہ وہ وائرس جو ہے وہ ٹچ کر چکا ہے ڈینگی کا۔ اس سے پہلے گزشتہ سال کسی کی تعریف مقصود نہیں ہے، اچھا کام کیا ہے تو اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ ڈینگی کے موسم سے پہلے لاروا مارنے کے لیے سپرے ہوتی تھی، گلی اور محلوں میں سپرے کی جاتی تھی۔ ہم نے تو اب تک اس سال اس سیزن میں ابھی تک ایسا کوئی انیشیٹو، کوئی ایسی کوئی سپرے، کوئی ایسی آگاہی کی مہم نہیں دیکھی کہ لوگوں کو ڈینگی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جائے، ڈینگی کے حوالے سے آگاہ کیا جائے اور پہلے سے اقدامات کیے جائیں۔ یہاں پر بھی صورتحال ایسے ہی تقریباً ہے جتنی باقی جگہوں پر ہے۔ جی بالکل طارق چودھری صاحب، آپ نے بھی جائزہ لیا بہت اچھا، مجیب صاحب، رفعت صاحب آپ نے بھی۔ میں صرف اس کو اس انداز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شاید آپ کو عجیب لگے، ہمیں تو بہت ہی عجیب لگ رہا ہے کہ بڑی بڑی کمزور حکومتیں بھی رہی ہیں، لیکن آپ 100 سال پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ سرکاری ہسپتالوں میں بجائے ایسے کہ عمران خان جیسا انقلابی لیڈر کوئی اچھا پیکج دیتا،
ادویات جو ہے وہ نہ ملنے کے برابر ہیں، وینٹیلیٹر انسان کو مرنے کے لیے، سانس لگانے کے لیے بھی ایڈوانس پیسے دینے پڑتے ہیں بکنگ کے لیے، اور ٹیسٹ تو ویسے ہی جو ہے وہ پرائیویٹ لیبارٹریوں کے ذریعے مہنگے کر دیے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے جو آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اصل کویسچن ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ عمران خان کی ٹیم جو ہے ہر وہ کام اس کو نفی میں کروا رہی ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے مینڈیٹ حاصل کیا۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ، آپ نے دو موضوعات کا اچھے انداز میں جائزہ لیا ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ جہاں جہاں حکومت سے مفاد عامہ کے کاموں میں غلطیاں ہو رہی ہیں وہ اس کی اصلاح کریں گی، بجائے اس کے کہ اس میں ہٹ درمی کا مظاہرہ کریں۔ کل تک کے لیے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔